एपिसोड 27। खाले की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ी। ओए शरे, ये तो आशी का भाई और सजावल किरियाने मर्चेंट का बेटा वहीद है। मैं वहीद को पहली नज़र में पहचान गया था। पिया ने खाले से पूछा, वो कौन है ये? खाला उसे सजावल और वहीद की माँ के बारे में बताने लगा। मैं इस दौरान खाले को हाथ से एक तरफ हटाकर उसके चेहरे पर झुक गया था। वहीद का सुर्ख सफ़ेद चेहरा इस वक्त पीला पड़ चुका था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए और मिट्टी में अटे थे, जबकि बाल बुरी तरह कीचड़ में लड़थड़े हुए थे। अगर मैंने उसे कई मरतबा पहले ना देख रखा होता तो शायद पहचानने में तामुल होता। मैंने उसकी गाल को छुआ, सर्द और बेजान। फौरन ये ख्याल मेरे जहन में उभरा कि वो जिंदा नहीं था, मगर मेरे बदन को झटका सा लगा, क्योंकि मेरे हाथों की बारीक लौ ने सांसों की बहुत खफीफ आमदोरफ्त को महसूस कर लिया था। मैंने जल्दी उसकी कलाई थामी। कमज़ोर सी नब्ज़ चल रही थी। सीने पर हाथ रखा तो दिल धड़क रहा था। ये बड़ी खुशाइन बात थी। ये जिंदा है, इसे गाड़ी में ले चलो। किसी ने जवाब ना दिया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो एक तरफ लुढ़क गया। ऐसे ही वक्त में पिया की आवाज़ सुनाई दी, इसे यहीं छोड़ दो और अपने मिशन की फिक्र करो। अगर हम इसे गाड़ी में लेकर गए तो बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाएगा। वो दुरुस्त कह रहा था, मगर मैंने खाले की तरफ मदद तरफ नज़रों से देखा। खाले, ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी? पिया ने जल्दी जल्दी लाश की तरह साकित पड़े वहीद का माहिराना अंदाज में मुआयना किया। उसकी बाईं टांग बुरी तरह जख्मी थी। गर्दन और छाती पर कई जख्म लगे थे जिनसे खून रिसकर जम गया था। दाएं कंधे का जोड़ भी उखड़ा हुआ था। पिया ने कदरे तेज आवाज में कहा, वो ये मरने वाला है, इसे यहीं पड़ा रहने दो, वरना ये कत्ल मुफ्त में हमारे खाते में पड़ जाएगा। ये तो सोचो, इस हालत में इसे हम लेकर कहाँ जाएंगे? खाले ने कहा, इसे किसी अस्पताल में डालाते हैं ताकि जाते इधर लिए जाएं, हैं? पिया ने तलखी से कहा। उसने दुरुस्त कहा था। वहीद की सांस की रफ्तार उसकी तरफ बढ़ती हुई अंधोनाक मौत की खबर दे रही थी। मैंने एक पल को सोचा। वहीद की हमदर्दी में हाथ से निकलने वाला हर लम्हा मुझे परवीन से दूर कर रहा था। ये भी सोचा, अगर मैं वहीद को ऐसे ही फेंक कर आगे बढ़ जाता हूँ तो वापसी पर इसे जानवर नोच चुके होंगे। अचानक दिल में हमदर्दी का जज्बा पूरी शिद्दत से बेदार हो गया। नहीं पिया जी, इसे ले जाकर फर्स्ट एड देते हैं और गाड़ी में लिटा देते हैं। वापसी पर अगर ये जिंदा हुआ तो मुल्तान ले चलेंगे, अगर मर गया तो उसकी किस्मत। बेले में कहीं फेंक कर अपनी राह चल देंगे, प्लीज़। पिया ने बेजारी से मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैंने जल्दी से वहीद के नीम जा वजूद को उठाकर कंधे पर लादा और गाड़ी की तरफ चल पड़ा। खाले ने मेरा साथ दिया। पिया कब से बोला, हम इधर ही खड़े, जल्द आ जाना। चूँकि उसका मूड एकदम ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने उसे छेड़ना और साथ चलने पर मजबूर करना मुनासिब नहीं समझा और वहीद को कंधे पर डाले गाड़ी तक आया। डाले की पिछली सीट पर लिटाकर मैंने बर्फ रफ्तारी से मेडिकल किट खोल ली। मुझे एक टीके की तलाश थी जो खुशकिस्मती से मिल गया। पिया ने जब उसका मुआयना किया था तब मुझ पर बावर हुआ था कि वहीद पर जख्मों की वजह से गहरी बेहोशी नहीं तारी थी। वो या तो खौफ की शिद्दत से कोमे में चला गया था या उसे कोई तेज़ असर दवा सुंघाई गई थी। दवा की मिकदार में ज़्यादती से भी उसकी यह हालत हो सकती थी। गर्दन, छाती और टांग पर लगने वाले जख्म गहरे तो थे, मगर आम नौयत के थे। गाड़ी की छत वाली बत्ती रोशन की, इंजेक्शन तैयार किया और उसके बाजू की वेन तलाश करके दवा इंजेक्ट कर दी। ज़ूद असर दवा ने चंद लम्हों में ही अपना असर दिखाया और वहीद की मान पड़ती हुई सांस और नफ्स में जान पड़ गई। मैंने फौरी तौर पर पट्टी का रोल खोला। इस दौरान खाले ने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए कॉटन रोल से रुई निकाल कर स्पिरिट और टिंचर में भिगो दी। फिर मैंने माहिराना अंदाज में उसके जख्मों की सफाई की और बैंडेज करने के बाद नब्ज़ और धड़कन चेक की। पता चला कि वो बेहोशी की हालत में काफ़ी हद तक संभल गया था। मैंने उसके जिस्म को तवानाई देने और इन्फेक्शंस पर काबू पाने के लिए 2 टीके लगाए और खाले से कहा, मेरा ख्याल है अभी हमारी वापसी तक जिंदा रहेगा। अगर ये होश में आ गया तो गाड़ी से निकल भागने की कोशिश करेगा और जंगली जानवरों के काम आ जाएगा। तो फिर क्या करें? मैंने परेशानी से पूछा। अगर इस डिब्बे में कोई बेहोशी का टीका है तो उसे लगा दो। है तो सही, पर इस हालत में से लगा नहीं जा सकता, फौरी मौत वाक़ हो सकती है। उसने कंधे उचकाए, बत्ती गुल की, 2 इंच के करीब अकबी दरवाजे का शीशा उतारा और बोला, अल्लाह साइंस पर करम करेगा, चलो, वरना पिया लड़ने मरने पर तुल जाएगा। आगे पीछे दौड़ने के अंदाज में हम चलते हुए पिया और अकील के पास पहुंचे। वो वहीं बैठे हुए थे। पिया बोला, यार, तुम लोगों ने बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया कर दिया, क्या बना उसका? उम्मीद है कि जिंदा बच जाएगा। पिया ने दुरुस्त कहा था। हमने वहीद के चक्कर में आधे घंटे के करीब वक्त वहीद की तिब्बी इमदाद पर सर्व कर दिया था। हमने दोबारा चलना शुरू किया। यहाँ रास्ता नहीं था, बस झाड़ियाँ, कीचड़ और
قد آدم کوندر تھی جس کو چیر کر خالہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم تینوں اس کی تقلید میں چلے جا رہے تھے۔ بڑی سڑک سے اترنے کے بعد اب تک ہم نے جتنا بھی سفر طے کیا تھا سب ویرانی اور بیابانی کا تھا، سوائے چھوٹے بڑے سوروں، گیدڑوں اور سے کے کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دیا تھا۔ اگر سردار حیدر خان نے اپنے خفیہ اڈے کے لیے اس علاقے کا انتخاب کیا تھا تو بے وجہ نہ تھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد خالہ رکا۔ اس نے پلٹ کر سرگوشی کی، ہم اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ اس جنگی سے نکلیں گے تو سامنے حویلی کا پچھواڑا نظر آئے گا۔ پیا کی ہدایت پر ہم سبھی نے ہتھیار سنبھالے، اپنی سانسیں معتدل کی اور جنگی سے نکل کر آگے آئے۔ خالے کی بات درست تھی۔ تقریباً 100 قدموں کے فاصلے پر کیکر اور شہتوت کے درختوں میں گھری ہوئی حویلی کے آثار دکھائی دیے۔ گوگلز کی مدد سے کافی دور تک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پیا بولا، یہاں تو کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ خالے نے کہا، جب باہر کی دنیا سوتی ہے تب حویلی کا اندر جاگتا ہے۔ چونکہ یہاں بجلی نہیں ہے اس لیے روشنی دکھائی نہیں دیتی۔ پیا نے سرگوشی کی، اٹیک کے لیے موزوں ترین وقت ہے۔ ہمیں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا کام کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں اور عقیل گیٹ کی طرف سے حویلی میں داخل ہوتے ہیں، تم دونوں پچھواڑے کی دیوار سے اوپر چڑھو گے اور چھت پر پہنچ کر اٹیک کر دو گے۔ یاد رکھنا، ہم نے صرف حویلی میں موجود لوگوں کو الجھانا ہے۔ تم نے ٹارگٹ پر پہنچ کر لڑکی کو باہر نکالنا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ہمیں مزید ہدایات دی۔ طے پائے کہ ہم دونوں اپنے طور پر پروین کو تلاش کریں گے، وہ اپنے طور پر آگے بڑھیں گے اور حویلی کے محافظوں پر فائر کر کے انہیں الجھا دیں گے، جس سے ان کا دھیان حویلی کی طرف سے ہٹ جائے گا۔ اکٹھے نہ ہو پانے کی صورت میں حویلی سے نکلنے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے طور پر ڈالے تک پہنچے گا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم سبھی اکٹھے جائیں، مگر پیا نے سختی سے میری رائے کو رد کر دیا۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو۔ میں نے جلدی سے کہا، تمہیں کس طرح خبر ہوگی کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے؟ خالے کے پاس بیلٹ میں اسٹیل کی ایک وزل لٹک رہی ہے، اسے پوری قوت سے بجا کر ڈالے کی طرف نکل جانا۔ خالے، مجھے ذرا گیٹ کی صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ خالے نے بتایا، اس ہاتھ سیدھے چلے جاؤ، 500-700 فٹ کی دوری پر حویلی کی نکڑ واقع ہے، جس کے ساتھ ہی بڑا سا لکڑی کا گیٹ نصب ہے۔ گیٹ کے سامنے کچا راستہ چند قدموں کے فاصلے پر بل کھا کر بلوچ نگر والی سڑک کی طرف جاتا ہے۔ اس طرف حویلی کا دروازہ اندر سے بند ہوگا۔ یہ دھیان رکھنا کہ تمہاری مدبھڑ بل ٹیریئر کتوں سے ہو سکتی ہے، ویسے تو یہ خطرہ ہمارے لیے بھی موجود ہے۔ فکر نہ کرو، کتوں کا علاج میرے پاس ہے۔ اب تم جاؤ، کام کرو اپنا، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ میں نے خالے کی طرف دیکھا، اس نے تہفیمی انداز میں سر ہلایا اور ہم دونوں حویلی کے پچھواڑے کی طرف بڑھ گئے۔ خالے نے کتوں کی موجودگی کی خطرناک خبر دی تھی۔ ہم چونکہ دیہاتی تھے اس لیے کتوں سے بخوبی نمٹنا جانتے تھے، مگر پیا اور عقیل کی طرف سے پریشانی لاحق تھی۔ بل ٹیریئر، جسے مقامی زبان میں بگاڑ کر بل ٹیریئر کہا جاتا ہے، بڑے خونخوار اور ضدی کتے سمجھے جاتے تھے، اور لڑائی بھڑائی میں طاق اور شکست تسلیم نہ کرنا ان کے امتیازی اوصاف ہیں۔ ہم دونوں چوکس انداز میں برابر چلتے ہوئے درختوں کے بیچ سے گزر کر حویلی کی بلند دیوار تک پہنچے۔ ایسے ہی وقت میں ایک درخت کے عقب سے سفید رنگ کے بڑے قد والے کتے نے جست لگائی۔ اس کا نشانہ خالہ تھا۔ چونکہ ہم دونوں بہت محتاط تھے اس لیے خالے نے جسیم کتے کے عزائم کو بھانپنے اور خود کو بچانے میں کوئی تاخیر نہ کی۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہوا۔ جو ہی کتا اپنی جھونک میں آگے جا کر پلٹا، خالے نے گن نیچے پھینک کر اس پر چھلانگ لگائی اور آنے واحد میں دبوچ لیا۔ کتا سنبھلنے سے قبل ہی اس کے مخصوص داؤں میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کی جانب سے توجہ ہٹائی اور چاروں طرف بغور دیکھا، کوئی اور کتا دکھائی نہ دیا۔ خالہ کتے کے اوپر بیٹھا تھا اور اس نے ہاتھ میں ہاتھ پھنسا کر کتے کا نرخرا دبا رکھا تھا۔ 1.5-2 منٹ میں کتے کے حلق سے خارج ہونے والی موہوم سی خرخراہٹ دم توڑ گئی اور کتا بے جان انداز میں زمین پر گر گیا۔ یا تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا یا پھر مر گیا تھا۔ خالہ اپنے اس داؤ سے نورپور میں ان گنت کتوں کی جان لے چکا تھا۔ اپنا کام نمٹا کر وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا، گن اٹھا کر کندھے پر ڈالتے ہوئے دیوار کی طرف بڑھا۔ میں نے تقلید کی۔ پختہ اینٹوں کی دیوار پر پلستر نہیں کیا گیا تھا۔ بارشوں نے اینٹوں کے بیچ کی چکنی مٹی نکال لی تھی، جس کی وجہ سے دیوار میں بڑی بڑی درزیں بن چکی تھیں۔ خالد نے سرگوشی کی، شہرے، اس دیوار پر چڑھنا تو بہت آسان ہے۔ اس نے درست کہا تھا۔ میں نے جلدی سے گن کندھے پر لٹکائی اور اپنی انگلیاں دیوار کی اینٹوں میں پھنسا دی۔ جوتے اتارے بغیر میں بڑی آسانی سے بلند دیوار پر چڑھتا گیا۔ میرے متوازی خالہ بھی دیوار سے چپک کر بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے مڈیر سے سر نکال کر احتیاطاً چھت پر دیکھا، کوئی موجود نہ تھا۔ میدان صاف پا کر میں چھت پر چڑھا اور خالے کو اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ کافی دیر تک ہم محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے رہے۔ اسی دوران ہم نے اپنی گنوں کو فائرنگ پوزیشن دی، پستول نکال کر ہاتھوں میں تھامے اور خود کو کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔
پھر ہم صحن کی جانے والی منڈیر تک آئے۔ میں نے خالے کو اپنے پیچھے رکنے کا اشارہ کیا اور آہستگی سے جھانک کر صحن میں دیکھا۔ غیر متوقع طور پر صحن خالی تھا۔ میرا اشارہ پا کر خالہ بھی آگے آیا۔ کچھ نظر آیا؟ نہیں، میں نے نفی میں جواب دیا۔ میرے سامنے طویل و عریض صحن واقع تھا جس میں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حویلی کی اگلی داہنی نکڑ پر بڑا سا چوبی گیٹ نظر آ رہا تھا جو اس وقت چوپٹ کھلا تھا۔ اسے خالے کے بقول اس وقت بند ہونا چاہیے تھا۔ بائیں ہاتھ پر اگلی دیوار تک قطار میں کمرے تھے۔ کسی کمرے میں بتی روشن نہیں تھی۔ سبھی سوئے ہوئے تھے یا حویلی میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ خالے نے سرکوشی کی۔ جو بھی ہے اسی چھت کے نیچے ہے جس پر ہم کھڑے ہیں، چلو نیچے اترتے ہیں۔ اس نے بائیں ہاتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اس طرف بڑھا۔ چھت کے اختتامی حصے میں سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دی۔ گوگلز کی مدد سے میں یہ دیکھنے میں کامیاب رہا کہ سیڑھیوں کی حالت خاصی ناگفتگو تھی۔ تبھی پھونک پھونک کر قدم بڑھا رہا تھا۔ خالہ میرے عقب میں چلا آ رہا تھا۔ سیڑھیاں کشادہ برآمدے میں ختم ہوئی۔ اس 10 فٹ چوڑے برآمدے میں 3 پرانی طرز کے چوبی دروازے دکھائی دے رہے تھے، مگر ان میں کوئی بھی بتی نہیں جل رہی تھی۔ شہریار، کوئی گڑبڑ ہے۔ خالے کی آواز میں چھپی ہوئی خنکی مجھے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے کان لگائے، کچھ سننے کی کوشش کی، مگر بالکل خاموشی تھی۔ پہلے دروازے کے پاس پہنچ کر خالے نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور خود دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ خالے نے اندر جھانکا۔ مطلق اندھیرے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا ہوگا۔ وہ بلی کی طرح دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحوں بعد مجھے کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلتی دکھائی دی۔ میں خود پر اختیار نہ رکھتے ہوئے کمرے میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ خالہ ہاتھ میں ایک ننھی سی ٹارچ لیے کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ کوئی وقت ضائع کیے بغیر ہم دونوں نے دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ اس کمرے میں بھی کچھ نہ تھا۔ شرے، کام خراب ہو گیا۔ لگتا ہے درخان کے کارندوں کو ہماری آمد کی خبر مل گئی ہے۔ وہ یا تو یہاں سے کسی اور ٹھکانے پر منتقل ہو گئے ہیں یا پھر چھپ کر ہمارے گرد گھیرا تنگ کرنے کے چکر میں۔ جلدی کرو، ہمیں جلد از جلد تلاشی لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم دونوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے تیسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ بھی بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ میرے رگ و پے میں آگ بھر گئی۔ خالے، میں حیدر خان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ دھرا اور ٹارچ کی روشنی ارد گرد مارنے لگا۔ کمرے میں موجود سامان کو دیکھنے پر بآسانی احساس جاگزیر ہوتا تھا کہ کمرے میں رہنے والے فوری طور پر کمرے سے نکل گئے تھے۔ انہیں اتنی مہلت نہیں مل سکی تھی کہ وہ اپنا سامان سمیٹ لیتے۔ کونے والے کمرے کے آگے اسٹور بنا تھا۔ میں نے جو ہی اسٹور کی کنڈی کھولی اور ٹارچ کی روشنی میں سیلن زدہ اسٹور کے اندر جھانکا، میرے بدن کو جھٹکا سا لگا۔ ٹارچ کی ناکافی روشنی میں دکھائی دینے والے ملگوجے منظر نے 440 وولٹ کا کرنٹ میرے بدن میں اتار دیا تھا۔ کمرے کی داہنی دیوار کی جڑ میں 4 لاشیں آڑی ترچھی فرش پر پڑی تھیں۔ ان کے زمیں بوس ہونے کا انداز چغلی کھاتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ میں نے پلٹ کر خالے کو دیکھا جو میری جانب پشت کیے چوکند انداز میں کھڑا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کھڑا رہنے کو کہا اور خود محتاط انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ چاروں چہروں پر باری باری ٹارچ کی روشنی پھینکی۔ وہ سبھی میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے پیروں کے بل بیٹھ کر پہلے شخص جس کے بدن پر بڑا سا جانگیا اور سفید رنگ کی عام سی بنیان تھی کی کلائی تھامی۔ نفس تھامنے کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ اس کے بدن میں موت کی خنکی اتر چکی تھی۔ میں نے اس کے سینے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ کوئی زخم دکھائی نہ دیا۔ چہرے کو غور سے دیکھا تو پتہ چل گیا کہ اس کی موت سانس گھٹنے سے واقع ہوئی تھی کیونکہ اس کے موٹے ہونٹ نیلگوں ہو چکے تھے۔ بند آنکھوں کے پپوٹوں پر نیلاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس کی گردن میں رسی کا پھندا دکھائی دیا تو میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور دوسری لاش کے پاس جا بیٹھا۔ وہ زندگی میں دبلے پتلے جسم کا مالک رہا تھا۔ اس وقت سفید قمیض و شلواریں ملبوس تھا۔ اس کی گردن میں نائلون کی باریک مگر بہت مضبوط رسی پھنسی ہوئی تھی۔ چہرہ نیلاہٹ پکڑ چکا تھا۔ آنکھیں وحشتناک انداز میں کھلی تھیں۔ تیسرا شخص کافی فربہی مائل تھا۔ اس نے تہبند اور سفید رنگ کا میلا سا سلوکا پہن رکھا تھا۔ اس کا کثرتی بدن بھی موت کا پیرہن اوڑھ چکا تھا۔ اسے قتل کرنے کا طریقہ بھی وہی تھا، یعنی گلے میں رسی باندھ کر پھانسی دی گئی تھی۔ چوتھا آدمی خاصا لمبا تڑنگا تھا۔ اس کا چہرہ گھنی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھوں میں چھپا ہوا تھا۔ سر کے بال بھی خاصے بڑے بڑے تھے۔ اس وقت وہ کمرے کی نکڑ میں گردن کے بل یوں ڈھیر پڑا ہوا تھا جیسے اس کا منکا ٹوٹ چکا ہو۔ گلے کی رسی بڑے کالروں والی قمیض کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر مجھے یقین کی حد تک اندازہ تھا کہ اس کے گلے میں بھی موت کی رسی تن چکی تھی۔ میں نے ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کاٹ کباڑ کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں خالے کے پاس پہنچا اور اسے ہولے سے پکارا، ہاں کیا ہے وہاں؟ خالے، کمرے میں 4 لاشیں پڑی ہیں۔
کیا؟ وہ میرے پہلو سے نکل کر کمرے میں گیا. پلٹا تو اس کے تن بدن میں غیر معمولی پھرتی بھری تھی. وہ جلدی کر شرے، ان کمروں کی تلاشی لیتے ہیں. وہ مجھے دیکھے بغیر تیزی سے صحن کو چیرتے ہوئے قطار میں بنے ہوئے کمروں کی طرف لپکا. اب اس نے احتیاط پسے پوش ڈال دی تھی. میں جان آمیز انداز میں اس کا ساتھ دے رہا تھا. پہلے کمرے میں داخل ہوئے. کمرے میں 3 جلنگاتی چارپائیاں پڑی تھیں. ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا ایک چارپائی پر کٹی ہوئی رسیوں کے ٹکڑے اور سرخ رنگ کا دوپٹہ پڑا تھا. میں نے جھپٹ کر دوپٹہ اٹھا لیا اور دانت پیس کر بولا، خالے یہ تو پروین کا دوپٹہ ہے. خالے نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ اس کے ساتھ والی چارپائی کے نیچے ٹارچ کی روشنی پھینک کر کچھ دیکھ رہا تھا. مجھ پر عجب دیوانگی سی طاری ہو گئی. میں نے دوپٹے کو اپنی گردن کے گرد لپیٹا اور چارپائی کے گرد برخطاری سے چکر لگایا. فرش پر جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دکھائی دے رہی تھیں اور بلا شبہ یہ پروین کی کلائیوں سے ٹوٹ کر گری تھیں. خالے نے میری کیفیت بھانپتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، باول ہو گیا کیا؟ عقل کے ناخن لے، ہماری تھوڑی سی حماقت ہماری جان لے گی. میں دانت پیس کر رہ گیا. چند لمحوں میں ہمیں پروین کا جوتا، ٹوٹا ہوا نقرئی کنگن اور مردانہ کھیڑی چپل کی جوڑی نظر آئی. کمرے میں 2 12 بور کی بندوقیں، ایک پستول اور استعمال کی کئی اشیاء موجود تھیں. فرش پر جگہ جگہ سگریٹوں کے ٹوٹے بکھرے پڑے تھے. یہ تو طے ہو گیا کہ پروین کو یہیں باندھ کے رکھا گیا تھا. اس چارپائی پر کسے باندھا گیا تھا، یہ سوچنے والی بات ہے. مگر پروین اس وقت ہے کہاں؟ میں نے تیز لہجے میں کہا. خالہ مجھے کھینچ کر کمرے سے باہر لے آیا. کمرے کے باہر پیا اور عقیل ہمارے منتظر تھے. اس کمرے میں کیا ہے؟ پیا نے پوچھا. میں نے تفصیل سے آگاہ کیا. وہ پریشان انداز میں بولا، پوری حویلی خالی پڑی ہے. نکڑ والے چھوٹے کمرے میں 4 لاشیں، جو یقیناً اس حویلی میں رہنے والے سردار حیدر خان کے گنڈوں کی ہیں، جنہیں کسی نے بے دردی سے قتل کیا ہے. قاتل نے انہیں مزاحمت کرنے کی مہلت بھی نہ دی. یوں لگتا ہے جیسے ہم سے پہلے یہاں آنے والے یا آنے والوں نے سوتے میں ان کا قلع قمع کر دیا ہے. کیا تم نے یہ کمرے دیکھے؟ خالے نے پوچھا. ہاں، پیا بولا. ہم اس دوران چلتے ہوئے صحن کے بیچ آن کھڑے ہوئے تھے. ایک کمرے میں ایسے آثار دکھائی دیے جیسے وہاں کسی لڑکی کو باندھ کے رکھا گیا ہو. رسیوں اور چوڑیوں کے ٹکڑے فرش پر بکھرے ہیں. حویلی کا بڑا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. ہم چاروں متفکر انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. میں نے کہا، مگر اس کمرے میں جس کی ہم نے تلاشی لی ہے، ایسا سب کچھ ہم نے بھی دیکھا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروین کے علاوہ بھی کسی لڑکی کو یہاں باندھ کر رکھا گیا ہے؟ پیا نے کندھے اچکائے. ہمیں ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے خالہ تیز تیز قدموں سے پیا کے بتائے کمرے میں گھسا. چند لمحوں کے بعد اس کمرے سے نکل کر حویلی کے آخری کمرے میں گھس گیا. میں مایوسی کے انداز میں کھڑا ارد گرد دیکھ رہا تھا. حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر میں نے جن امیدوں کا دامن تھاما تھا وہ بے جان انداز میں میرے گلے سے لپٹ گئی تھی. واپسی پر خالے نے بتایا، پیا نے ٹھیک کہا ہے، اس کمرے میں بھی کسی لڑکی کو رکھا گیا ہے. اور آخری کمرے میں؟ وہ تو خان کا عشرت کدہ ہے. اس کے لہجے میں غیر معمولی نفرت گھل گئی. پھر پیا کے کہنے پر ہم نے پوری حویلی چھان ماری. یہ تو حتمی تھا کہ ہم سے پہلے کوئی یہاں آیا تھا اور خان کے شہزوروں کی خوابدیدگی کو موت کی اتھا گہرائی میں بدلتے ہوئے پروین سمیت 2-3 لڑکیوں کو اٹھا کر لے گیا تھا. خالے کا خیال تھا کہ حملہ ور 2 لڑکیوں اور ایک مرد کو حیدر خان کے جنگل سے نکال کر کہیں لے گیا تھا. ایک مرد اور ایک عورت کون تھے یہ پتہ نہ چل سکا. کوئی کلو ہمارے ہاتھ نہیں لگا تھا. یوں لگتا تھا جیسے کوئی آسمان سے سیدھا حویلی میں اترا اور 4 زور آوروں کو ہلاک کرنے اور 3 مخفیوں کو کندھوں پر لاد کر واپس آسمان کی طرف پرواز کر گیا. پیا کا ذہن جاگ رہا تھا. اس پر مایوسی کی تھکن طاری نہیں ہوئی تھی. وہ ایک کمرے سے ایک چھوٹا سا 24 صندوق کھینچ کر باہر لایا. میرے پوچھنے پر مسکرا کر بولا، اس میں جدید اسلحہ ہے، ایسا کہ میڈم دیکھ کر خوش ہو جائیں گی. یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارے ناکام دورے کا مال غنیمت ہے. ہمیں حویلی میں گھسے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر کسی نے دخل نہیں دیا تھا. جہاں دن کے اجالے میں کوئی آنے کی جرات نہیں کرتا تھا، وہاں رات کے اس پہر کس نے آنا تھا؟ حویلی کا اندر مردہ ہو چکا تھا. حویلی کا باہر زندہ تھا، مگر گہری نیند کے استغراق میں تھا. مایوسی میرے رگو پے میں سرایت کر چکی تھی. جب پیا نے واپسی کا حکم دیا تو یوں لگا جیسے میری ٹانگیں شل ہو گئی ہوں اور واپسی کی راہیں تاریک. میں نے خالے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گلوگیر لہجے میں بولا، خالے پروین نہیں ملی، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی. خالے نے مجھے سینے سے لگایا، تسلی دی اور کمر میں ہاتھ ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا. اسلحے والا صندوق عقیل نے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا. اس کے چلنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ صندوق خاصا وزنی تھا. ہم جس راستے سے آئے تھے اسی پر چلتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچے. ابھی تک 400 تبیز اندھیرا طاری تھا. گاڑی میں وحید کو دیکھ کر میں نے اطمینان کی سانس لی.
وہ ابھی تک بے ہوش تھا یا گہری نیند میں تھا۔ پیا کی مدد سے عقیل نے صندوق گاڑی کے عقبی حصے میں رکھا اور ہاتھ جھاڑ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم چاروں نے لباس بدلا، غیر ضروری اسلحہ چھپایا اور واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔ پروین کا سرخ دوپٹہ میں نے اپنی جھولی میں رکھ چھوڑا تھا اور عجیب یاس بھری سرد نگاہیں اس پر جما دی تھیں۔ پیا نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی بیک مرر میں میرے اور خالے کے درمیان گردن ڈھلکائے پڑے وحید کو دیکھا اور پوچھا، کیا بچ جائے گا؟ میں نے وحید کی نبض ٹٹولی۔ ہاں، یہ خطرے سے باہر ہے۔ خالے نے وحید کی کمر میں بازو حائل کے اور اسے بڑی نرمی سے اپنی جھولی میں لڑکا لیا۔ خالے، وہ کون ہو سکتا ہے جس نے موت کے منہ میں چھلانگ لگا کر پروین کو حیدر خان کی حویلی سے نکال لے جانے کی جرت کی ہے؟ خالے نے کندھے اچکائے۔ ہمارا کوئی نہیں، جو بھی ہے وہ یا تو حیدر خان سے پرخاش رکھتا ہے یا اس دوسری لڑکی کے پیچھے چلتا چلتا یہاں تک پہنچا ہے۔ شہرے، اگر ہماری قسمت جاگ رہی ہے تو پھر میرا اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے، مگر پھر وہ پروین کو اپنے ساتھ کیوں لے گیا؟ بچوں جیسی باتیں کیوں کرتے ہو یار؟ اگر ہم پروین کے ساتھ کسی اور قسمت کی ماری کو قید میں پڑا دیکھتے تو کیا اسے یہیں چھوڑ جاتے؟ مجھے اپنے احمقانہ سوال پر ذرا خفت ہوئی۔ اس کا کیا قصہ ہے؟ میرا اشارہ وحید کی طرف تھا۔ پیا کی آواز گاڑی میں گونجی۔ میرو شاہ کے غنچے کا خیال ہے کہ یہ سارا اسٹیج پہ تم نے سجایا ہے، کیوں خالد؟ یہ کہہ کر اس نے دل کھول کر قہقہ لگایا۔ خالے نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ میں نے خشمگی نظروں سے دونوں کو باری باری گھورا۔ مجھے تم دونوں کا یوں ہنسنا بہت برا لگ رہا ہے۔ خالہ جلدی سے بولا، تو کیا تمہاری یہ بے معنی تفتیش ہمیں اچھی لگ رہی ہے؟ تم بھی نیرے گاؤدی ہو۔ پیا جی نے سچ کہا ہے، کیا میں نے سارا ناٹک رچا رکھا ہے جو تم مجھ سے سوال پر سوال کیے جا رہے ہو؟ جو تم نے دیکھا وہ ہم سب نے بھی دیکھا ہے۔ جو اندازہ ہم لگا سکتے ہیں تم بھی وہی لگا سکتے ہو۔ میں نے ایک نگاہ شکایت خالے کو دیکھا۔ وہ بدل گیا تھا یا پھر شاید میری نظر بدل گئی تھی۔ یار خالے، میں بڑا پریشان ہوں۔ دیکھو ہمارے ساتھ قسمت نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ وحید کی نیم مردہ حالت، 4 لاشوں والی خالی حویلی، ہمارا ناکام سفر، کیا یہ سب کچھ پریشان کن نہیں ہے؟ خالے کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ سامنے کی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ وحید کی یہاں موجودگی ہم پہ یہ واضح کرتی ہے کہ پروین کے ساتھ یہاں قید رکھی گئی لڑکی عاشی کے سوا کوئی دوسری نہیں تھی۔ یہ بھی سامنے کی بات ہے کہ خان کے غنڈوں نے وحید کو مردہ سمجھ کر یہاں بیلے میں ڈال دیا کہ اس کی لاش جنگلی جانور نوچ کھائیں۔ وہ تو اس کی قسمت بھلی تھی کہ ہم غیر متوقع طور پر اس وقت یہاں پہنچ گئے جب یہ ایک بھیڑیے کا نوالا بننے والا تھا۔ میرا خیال ہے تیسرا قیدی امیر نواز تھا جسے پروین کے ساتھ یہاں باندھ کے رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ہم سے پہلے کون پہنچا؟ اسے کس کی تلاش تھی؟ پروین، عاشی یا امیر نواز؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی علم نہیں کہ باہر سے کوئی آیا یا اندر موجود مغوی جو امیر نواز بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی خود کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے یہ کارروائی کی ہو۔ بہرحال ان باتوں کو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ میں نے حیرت سے خالے کو دیکھا۔ شرمندگی ہوئی۔ ہاں، غلطی ثابت ہوتی۔ اس کے ذہن نے اندازوں کی بنیاد پر ایک کہانی تو تیار کر لی تھی، جبکہ میرے ذہن نے اب تک کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی باتیں دل کو لگ رہی تھیں۔ تیسرا قیدی امیر نواز ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بھی نورپور سے غائب تھا۔ اس کے پراسرار غیاب نے اس کی ذات مشکوک کر دی تھی۔ اغوا کاروں نے عاشی کو جب اغوا کیا ہوگا تب وحید بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے وحید کو بھی عاشی کے ساتھ اغوا کر لیا ہوگا تاکہ ان کی کارروائی کا عینی شاہد کسی کو کچھ نہ بتا پائے۔ حیدر خان کے پالتو گنڈے حد درجہ ظالم اور سفاک تھے۔ زندگی، عزت اور رحم تو ان کے قریب سے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ علاقے کے اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ حیدر خان کے پاس اشتہاریوں اور قاتلوں کا ایک گروہ ہے جو اس کے ہلکے سے اشارے پر خون کی ندیاں بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اگر حیدر خان ان کی سرپرستی نہ کرے تو قانون کے رکھوالے انہیں ایک سانس بھی سینے میں اتارنے کا موقع نہ دیں۔ ان اشتہاریوں میں سے آج 4 دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ اچانک میری توجہ وحید کی طرف مبذول ہوئی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پیا ہنس کر بولا، یہ تو تمہارا کیس ہے، جہاں کہو گے وہیں پھینک کر ملتان چلے جائیں گے۔ میں نے گاڑی کے باہر قد آدم پھیلے ہوئے سرکنڈوں سے الجھتے ہوئے رات کے آخری پہر کو دیکھا، کچھ سوچا، پھر پوچھا، ہم اسے کہاں اتار سکتے ہیں؟ قریشی چوک کے آس پاس۔ خالہ جلدی سے بولا، کیا ہم اسے اپنے ساتھ ملتان نہیں لے جا سکتے؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں شہریار، یہ صرف یہی بتا سکتا ہے کہ اسے اور اس کی بہن کو کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ ہمیں اس منظر کشی کی ضرورت نہیں ہے۔ پیا نے کہا، تو پھر کیسے قریشی چوک میں اتار دیں؟ بہتر تو یہی ہے، مگر کیا مگر؟ میرا خیال ہے کہ
کہ اسے ساتھ لے جانے بہتر ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کہ اسے پھر اغوا کر لیا جائے۔ پیا نے سوچ کر کہا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا، اس کا اندیشہ بے محل نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ وحید کو اپنے ساتھ ملتان لے جانا چاہیے۔ ڈیرا روڈ پر چڑھتے ہی گاڑی کا میٹر 100 کا ہنسا عبور کر گیا۔ چوک قریشی، بصیرہ اور مظفر گڑھ کے واسی ابھی تک گہری نیند میں ہی تھے جب ہم گزر کر چناب کے پل پر پہنچے۔ ٹول پلازے اور دریا کے پل کے درمیان پولیس نے ناکا لگا رکھا تھا۔ پیا نے گردن موڑے بغیر تیز لہجے میں کہا، شہریار، یہ تیرا بیٹا ہے اور بیمار ہے، اسے ہم ڈیرا غازی خان سے نشتر اسپتال میں داخل کروانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بہت جلدی میں۔ اوکے؟ اسی دوران ہماری گاڑی بھی لین میں رک چکی تھی۔ ہم سے آگے 4-5 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک وین بھی لین میں کھڑی تھی۔ پیا بولا، او یار، یہ تو بڑی سخت چیکنگ کر رہے ہیں اور ڈکیاں بھی کھول کے دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے ہمارے کسی بھائی بندے کو بڑا ہاتھ مارا کہیں پر۔ 15-20 منٹ کے بعد ہماری باری آئی۔ دونوں جانب سے وردی پوشوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ پیا کی طرف آنے والے اہلکار نے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس نے شیشہ اتار کر نہایت سنجیدگی سے کہا، بھائی، ہم ایمرجنسی میں ہیں، بچہ بیمار ہے ہمارا، اسے فوری طور پر نشتر اسپتال پہنچانا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ہماری طرف اشارہ کیا۔ اہلکار نے عقبی دروازے کے شیشے میں سے جھانک کر دیکھنا چاہا مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پیا نے فوراً لائٹ جلائی، شیشہ اتارا اور کہا، دیکھ لیجئے، ہم ڈیرا غازی خان سے آ رہے ہیں، تسلی کر لیجئے اپنی اور خدا را ہمیں جلد فارغ کر دیجئے۔ اہلکار کو بے ہوش بچہ دکھائی دیا، بچے کی بینڈیج بھی نظر آ گئی۔ کیا لگتا ہے تمہارا؟ پیا نے کہا، اور میرا کچھ نہیں لگتا، یہ سردار احمد بخش کھوسا کا نواسا ہے، میں اس کا ڈرائیور ہوں۔ سردار احمد بخش کھوسا ڈیرا غازی خان کا معروف سیاستداں تھا۔ جو ہی اس کا نام کانسٹیبل کے کانوں میں پڑا، اس کی تمام حصے یکایک بیدار ہو گئی۔ ٹھیک ہے سائی، تم جا سکتے ہو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص انداز میں بیریئر ہٹانے کا اشارہ کیا۔ پیا نے شیشے چڑھائے اور گاڑی نکال لی۔ پھر وہ طویل سانس لے کر بولا، نئی اور بڑی گڈی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، چھوٹے موٹے افسر پر اس کی چمک کا دبدبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ سردار سے کنفرم کر لیتا تو؟ میں نے کہا۔ ہم اس وقت تک چناب کے پل کے وسط میں پہنچ چکے تھے۔ وہ فلک شگاف قہقہہ لگا کر بولا، وہ یہ کانسٹیبل تھا، اگر ایس ایچ او بھی ہوتا تو کنفرمیشن کی ضرورت نہ کرتا۔ ایک بات ہے، یہ منڈا ہمارے کام آ گیا، ورنہ انہوں نے تلاشی لیے بغیر ہمیں گزرنے نہیں دینا تھا۔ ہمارے پاس گاڑی میں اتنا اسلحہ رکھ کر گھومنے کا کوئی جواز نہیں، اسی لیے فوراً دھڑ لیے جاتے۔ ابھی رات کا اندھیرا ملتان کے در و دیوار سے لپٹا ہوا تھا جب ہم اپنی کوٹھی پر پہنچے۔ ظاہر شاہ نے چیک کرنے کے بعد گیٹ کھولا۔ پورچ میں گاڑی روکنے کے بعد پیا نے کہا، شہریار، بچے کو اٹھا کر گیسٹ روم میں لے جاؤ، ہم اسلحے کو اسٹور کر کے چلے جائیں گے۔ میرو شاہ سے رابطہ کر کے اسے رپورٹ دے دینا۔ اوکے؟ اوکے۔ میں نے گاڑی سے اتر کر بچے کو کھینچ کر کندھے پر ڈال لیا۔ خالہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ گیسٹ ہاؤس کے مین لاؤنج میں کرسی پر براجمان گن مین سے میں نے میڈم اور میرو شاہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے وحید کو رسان سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ خالہ بھی بیڈ پر بیٹھ کر وحید کو دیکھنے لگا۔ خالے، اب کیا ہوگا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، ایک نظر وحید پر ڈالی اور پھر بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں یار، ایک کوشش ناکام ہو گئی ہے، دوسری کوشش بھی ناکام ہو سکتی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار مان کر بیٹھ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے ہم کسی بھی وقت پروین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تھوڑی سی تاخیر نے میری بہن کو مجھ سے کتنا دور کر دیا تھا، اگر ہم گھنٹہ بھر پہلے پہنچ جاتے تو ہمیں وہ یقیناً مل جاتی۔ خالے نے مجھے دیکھ کر ہمدردی سے کہا، غم نہ کر شہرے، مجھے یقین ہے پروین کے ساتھ امیر نواز ہے، وہ مر تو جائے گا مگر اس پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، اس یقین کا پس منظر کوئی نہیں تھا۔ خالے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سردار حیدر خان کے کسی دشمن نے یہ کارروائی کی ہو اور وہ بھی اسی قماش کا آدمی ہو۔ پھر خالے کے لبوں پر آزردہ سی مسکراہٹ تیر گئی۔ شہرے، وہ تو نے پڑھ لکھ کے گوا دیا، بھلے آدمی، یہ کارروائی اکیلے آدمی کی ہے، وہ بھی اگر خان کے قبیل کا کوئی فرد تھا تو اسے لڑکیوں کے ساتھ ساتھ امیر نواز کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں 4 کو قتل کیا وہاں 5ویں کو بھی کر دیتا۔ وہ ہمارا خیر خواہ تھا یا نہیں؟ وہ اغوا ہونے والوں کا ہمدرد ضرور تھا۔ میں نے فون پر میرو شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کئی مرتبہ بیل بجنے کے بعد بھی فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ وہ شاید سو رہا تھا۔ میرے پاس میڈم کا نمبر نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو میں اس سے اس وقت رابطہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ چونکہ ہم اپنے مشن میں ناکام رہے تھے اس لیے کسل بندی اور نقاہت بدنوں پر طاری تھی۔ میں نے جمائی لی،
پانی کا ایک گلاس حلق سے اتارا اور وحید کا معائنہ کرنے لگا۔ ایک غلطی ہو گئی تھی، گاڑی سے اترتے ہوئے میں میڈیکل کٹ اٹھانا بھول گیا تھا۔ وحید کے لیے کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔